अस्सलाम वालेकुम। रेड जोन के साथ मैं हुमारिया जदून, साथ मौजूद हैं मजहर बरलास। ख़वातीन हज़रात, आपकी खिदमत में सलाम और हस्ब साबक हस्ब रवायत पाकिस्तान के लिए दुआ। अल्लाह ताला हमारे इस प्यारे वतन को सलामत रखे और इसमें जो दुख हैं, जो गम हैं, जो तकलीफ़ें हैं, उनको जल्द खुशियों में बदल दे और अपनी रहमतों के साए रखे। इस धरती पे रमज़ानुल मुबारक की आमद है, हमारी दुआ है और हमारी लोगों से इस्तदा भी है कि रमज़ानुल मुबारक में इस अज़ीम वतन के लिए ख़ुसूसी दुआएं कीजिए, इस अज़ीम वतन के लोगों के लिए ख़ुसूसी दुआएं कीजिए। मारिया, क्या ख़बरें आज? वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने एहसास टेलीथॉन ट्रांसमिशन से ख़िताब करते हुए कहा है कि हमें अभी मज़ीद केसेस का सामना भी करना पड़ेगा। मई के आखिर तक जो है वो केसेस ज़्यादा भी हो सकते हैं और उन्होंने मज़ीद ये भी कहा है कि अभी जो है वो पाकिस्तान में केसेस कम हैं, हम समझते हैं कि 15 मई तक मसला नहीं होगा। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म ने स्मार्ट लॉकडाउन की भी बात की है। वज़ीर आज़म का ये कहना था कि हम ये नहीं कह सकते हैं कि कोरोना ख़त्म हो जाएगा अगर लॉकडाउन हुआ तो, अगर कंप्लीट लॉकडाउन हुआ तो कोरोना ख़त्म हो जाएगा, इसकी हम इस बारे में फ़िलहाल कुछ कह नहीं सकते हैं। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म ने यह भी कहा है कि हमें इस वक्त स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाना है और इसकी वजह से हर जगह पर जो लोग हैं वो मुतासर हो रहे हैं, तो हमें कारोबार जो है उनको खोलना पड़ेगा। इसके साथ साथ आज बहुत से मुखय्यर हजरात ने डोनेशन भी की है, जो गरीब आवाम हैं उनके लिए, उनके राशन के लिए जो है वो पैसे इकट्ठे किए गए हैं। इसके साथ साथ प्रोग्राम में हम बात करेंगे जो रिपोर्ट सामने आ रही है, कमीशन रिपोर्ट सामने आ रही हैं, एहतसाब का एक अमल जो वज़ीर आज़म जिसके बारे में बार बार कहते थे कि एहतसाब होना चाहिए, करप्शन नहीं होनी चाहिए है, उस हवाले से पहले आटा चीनी बहरान एक रिपोर्ट सामने आई है। उसके बाद अब जो बिजली का जो ज़्यादा डिमांड थी, उसके साथ साथ जो एक कीमत बढ़ी है बिजली की, उस हवाले से भी रिपोर्ट मंजर आम पर सामने लाने के लिए जो है वो कहा गया है, उसकी मंजूरी दी गई है। अब ये एहतसाब की बिजली किस पर गिरेगी, ये जो बॉम्ब है एहतसाब का किस पर जाकर गिरेगा, ये भी बरलास साहब जानेंगे। इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे आज के इस प्रोग्राम में कि ये जो रिपोर्ट सामने आ रही है, क्या इसके बाद इन पर एक्शंस हो सकेंगे, क्या आया हम देखेंगे कि करप्शन साफ़ हो जाएगी। और ये आजकल जो एक ट्रेंड चला है वज़ीर आज़म में, जो इस टाइम पर जब कोरोना का टाइम है, एक एक करके रिपोर्ट सामने आ रही हैं, ये इसका मकसद क्या है, इस टाइम पर क्यों ऐसे रिपोर्ट सामने आ रही हैं। बरलास साहब, आज हमने देखा एहसास टेलीथॉन ट्रांसमिशन भी हुई है, वज़ीर आज़म भी मौजूद थे, ख़ुद उन्होंने आवाम से अपील की है डोनेशंस के लिए, क्या कहेंगे, किस तरह से आप देख रहे हैं इसको? देखिए, वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान ख़ान जब से ये कोरोना वायरस पाकिस्तान में आया है, मुसलसल इस कोशिश में लगे हुए हैं, एक तगोदो कर रहे हैं कि पाकिस्तान के गरीब आवाम जो हैं वो कोरोना से भी बचें और भूख से भी बचें। इसीलिए उन्होंने मुकम्मल लॉकडाउन से इत्फाक नहीं किया था और लॉकडाउन में नरमी रखी थी, चूँकि उनका ख़्याल था और उनका ख़्याल दुरुस्त भी है कि हमारे यहाँ ख़त गुरबत से 25% लोग जो हैं वो ख़त गुरबत से नीचे हैं और जो ऊपर 25% हैं वो भी इस हद तक मुकाबला नहीं कर सकते जैसा कि तरक्की याफ्ता ममालिक कर सकते हैं। तो इसीलिए उन्होंने एहसास प्रोग्राम के तहत अरबों रुपया जो है वो सोचा कि तकसीम किया जाए आम लोगों में, गरीब लोगों में, ताकि पाकिस्तान के गरीब लोगों को एहसास ना हो, इस लॉकडाउन के असरात उस पर ना हो। अगरचे असरात तो होंगे लेकिन एक एहतियात भी ज़रूरी थी, एक बचाना भी उनको ज़रूरी था। तो अभी तक वो मुसलसल इन कोशिशों में लगे हुए हैं। अब इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने लोगों को बताया है कि देखिए जो टेस्टिंग किट्स हैं वो हम मंगवा रहे हैं, वेंटिलेटर्स मंगवा रहे हैं, दूसरे जो तदाबीर हैं वो कर रहे हैं। तो अल्लाह करे, और ये भी एक शुक्र है अल्लाह ताला का कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस उस तेज़ रफ्तारी से नहीं फैला जिस तेज़ रफ्तारी से दूसरे ममालिक में फैला है। ये अल्लाह ताला का एक ख़ास करम है इस धरती पर, और इंशाअल्लाह इससे हमारी कौम बच भी जाएगी
ہم اگر احتیاطی تدابیر استعمال کریں. وزیر اعظم صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ دیکھیے مئی کے وسط میں یا مئی کے اینڈ میں ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے پاس کیا کیفیت ہے. تو اگر ہم نے چونکہ رمضان المبارک شروع ہو رہا ہے اور رمضان المبارک میں ہم نے سماجی فاصلوں کو برقرار رکھا، ہم نے احتیاطی تدابیر پر پوری طرح عمل کیا، جیسا کہ پاکستان بھر کے علماء سے ایک بات طے ہوئی ہے، SOPs بنے ہیں، 20 پوائنٹ ہیں. اگر ان 20 نکات پر عمل ہو گیا تو میرا خیال ہے کہ کورونا پھیلنے سے رک جائے گا. اور اگر نہ ہوا، اگر لوگوں نے احتیاط نہ کی اور نہ احتیاطی تدابیر کی تو پھر یقیناً کورونا پھیلے گا. مگر ہمیں کوشش کرنی چاہیے اور مسلسل پیغام دینا چاہیے کہ آپ رش والی جگہوں پہ نہ جائیں، اجتماعات نہ کریں، اور اگر آپ واک بھی کرتے ہیں تو اس میں ڈسٹنس رکھیں. جو سماجی فاصلہ ہے وہ ہر صورت میں برقرار رہنا چاہیے. تو بطور وزیر اعظم ظاہر ہے ان کی ذمہ داری ہے پورے پاکستان کے لیے، پورے پاکستان کے لوگوں کے لیے. وہ ہر دم بیتاب بھی ہیں اور لوگوں سے وہ اپیل بھی کر رہے ہیں اور لوگوں سے احتیاطی تدابیر کی الگ سے اپیل کر رہے ہیں، لوگوں سے غریبوں کی مدد کے لیے پیسوں کی اپیل الگ سے کر رہے ہیں. اچھا پرلا صاحب، لیکن جو کیسز کی تعداد ہے، جب سے وزیر اعظم عمران خان نے 15 اپریل سے جو لاک ڈاؤن میں نرمی کی ہے اس کے بعد سے کیسز جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں. دیکھیے اس میں یہ جو وائرس ہے اس کا چکر ہی یہ ہے کہ اس میں ایک مریض جو ہے وہ کئی نئے مریض بناتا ہے اور دنوں میں مریض ہزاروں میں اور لاکھوں میں چلے جاتے ہیں. میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، پھر سے عرض کر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ جس تعداد میں ہمارے پاس مریض ہیں ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ کورونا اتنی تیزی سے نہیں پھیلا. پھر اب جو آپ نے بات کی کہ بڑھ رہے ہیں، بالکل بڑھ رہے ہیں. بڑھ اس لیے رہے ہیں کہ ہمارے ہاں قوم جو ہے احتیاطی تدابیر نہیں کر رہی. تو احتیاطی تدابیر تو ہمیں کرنی چاہیے. اگر آپ کے وزیر اعظم نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ جزوی لاک ڈاؤن ہو تو آپ لوگ خود کوئی دیکھیے نا، ہر انسان کے پاس عقل ہے، تو آپ لوگ عقل استعمال کریں اور سماجی فاصلوں کو برقرار رکھیں. یہ کوئی وزیر اعظم کا کہنا نہیں ہے. دیکھیے ہمارا مذہب بھی یہ کہتا ہے، ہمارے اسلامک اصول یہ کہتے ہیں، ہمارے نبی کا فرمان ہے، پھر باب العلم حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو بھی وبائی مرض ہو تو اس میں ایک نیزے کا فاصلہ ہو. یعنی یہ کوئی 6 فٹ بنتا ہے، یا چلیں جو چھوٹا نیزہ بھی مولوی صاحبان کہتے ہیں جی 3 فٹ کا ہے تو چلو 3 فٹ بھی مان لیا. تو سماجی فاصلے کی تو بات ہے. تو یہ ایک قومی ضرورت بھی ہے، ایک مذہبی حکم بھی ہے. تو ہمیں فاصلہ برقرار رکھنا چاہیے، لیکن ہمارے لوگ نہیں رکھ رہے. تو جو نہیں رکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ رکھیں، ورنہ یہ مرض بڑھ جائے گا. تو مرض کو کنٹرول کرنا ضروری ہے، بڑھانا مقصد نہیں. تو اگر عوام احتیاط نہیں کریں گے تو اس کے لیے پھر رسپانسبل کون ہوگا؟ کون ہے جو ان سب کو اس طرف لے کر جائے گا کہ آپ نے گھر سے باہر نہیں نکلنا ہے؟ اگر آپ کسی کام مطلب کوئی کام نہیں ہے تو گھر سے باہر نہیں نکلنا ہے. میں تو سمجھتا ہوں، میں کسی کو ذمہ دار نہیں ٹھہراتا. میں سمجھتا ہوں ہر انسان اپنا ذمہ دار خود ہے. اگر آپ باہر سے جاتے ہیں اور اپنے گھر کورونا لے جاتے ہیں تو آپ ذمہ دار ہیں. تو اس میں یہی ہے کہ آپ احتیاطی تدابیر استعمال کریں. آپ جیسے آپ باہر آئی ہیں، آپ گھر جائیں تو گھر جانے سے پہلے آپ سینیٹائزر لیں اور خود کو ان چیزوں سے پاک کر کے جائیں گھر میں. یعنی ضروری نہیں کہ آپ کے پاس کوئی جراثیم آئے ہوں اس طرح کے. پھر جن لوگوں کے پاس فون ہیں وہ ایک ڈاؤن لوڈ کر لیں، ایک اپلیکیشن ہے کرونا سے بارے میں، وہ چائنا والوں نے متعارف کرائی ہے.
تو اس میں ایک ایپ جو ہے وہ آپ ڈال دیں کرونا کے ریلیٹڈ ہے، اس میں آپ کے قریب بھی کوئی کرونا کا مرض آئے گا یا مریض آئے گا، مرض آئے یا مریض آئے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کرونا آ گیا ہے یا فلاں بندے کو کرونا ہے وہ پاس آ رہا ہے۔ تو یہ ایپ جو ہے وہ لوگ ڈاؤن لوڈ کر لیں، اس سے بھی بڑا فائدہ ہوگا، خاص طور پہ جو لوگ باہر جاتے ہیں اور جو لوگ کام کاج کے سلسلے میں گھر سے نکلتے ہیں، انہیں یہ ایپ لازمی استعمال کرنی چاہیے تاکہ انہیں یہ پتہ چلتا رہے کہ ان کے پاس کوئی کرونا کا مریض تو نہیں آیا یا کرونا کا مرض تو ان کے ساتھ نہیں آ گیا۔ تو یہ ایک اچھی چیز ہے، یہ اپنانی چاہیے۔ باقی ہمیں بحیثیت قوم اس کا مقابلہ کرنا چاہیے، اس آفت کا۔ ہمیں بحیثیت قوم دیکھیے جو کل ہے، کل یوم توبہ کا اعلان کیا گیا ہوا ہے، تو ہمیں کل پوری قوم کو توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنی چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور سیدھے راستے پر چلنے کی کوشش کریں تاکہ اللہ تعالیٰ اس زمین پر، اس دھرتی پر اپنی رحمت برسائے۔ اچھا برلا صاحب، وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے، لیکن وزیر اعظم خود ہی ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگلے 2-4 ہفتے بہت اہم ہیں۔ اگر ہم بات کریں پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کی، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے 2 سے 4 ہفتے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں، انہوں نے سخت سے سخت لاک ڈاؤن کا مطالبہ کیا ہے۔ تو ڈاکٹرز یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس تو ابھی ہاسپٹلز میں بھی جگہ نہیں ہے، تو پھر اس کو کس طرح سے ڈیل کیا جائے گا؟ دیکھیے ہمیں ہاسپٹلز کی طرف رخ کرنے کی بجائے جو آئسولیشن سینٹر ہیں وہ زیادہ کرنے چاہیے تاکہ ہمیں قرنطینہ سینٹر جو ہیں اس میں ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بھیج سکیں۔ دوسرا اگین وہی بات ہے کہ آپ جب تک احتیاطی تدابیر استعمال نہیں کریں گے۔ برلا صاحب ابھی بریک کا وقت ہوا ہے، بریک کے بعد ہم بات کو کنٹینیو کریں گے، ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ برلا صاحب بات ہو رہی تھی ڈاکٹرز کی، جو کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں لاک ڈاؤن کو مزید سخت کرنا چاہیے، خدا نہ خواستہ ایسا ٹائم آ جائے کہ ہمیں علاج جو ہے وہ عوام کا سڑکوں پر نہ کرنا پڑ جائے۔ دیکھیے اس میں اب اختلاف آ رہا ہے، اب ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ جی لاک ڈاؤن سخت کریں، لیکن وزیر اعظم کا موقف بھی درست ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر ہم نے لاک ڈاؤن سخت کر دیا تو ہمارے لوگ بھوک سے مر جائیں گے۔ تو ہمیں اس دوران اس ایک طرح سے ایسی پالیسی کے ساتھ چلنا ہے کہ ہم لوگوں تک کھانا بھی پہنچا سکیں، راشن بھی پہنچ سکے اور احتیاطی تدابیر بھی اپنا سکیں، اور یہی ایک بچت کا راستہ ہے، یہ ایک درمیانی راستہ نکالا ہے۔ دیکھیے جو اعتدال ہے چیزوں میں وہ ہمیں لانا چاہیے، اور بالکل لاک ڈاؤن نہیں کرنا چاہیے۔ بالکل لاک ڈاؤن کرنے سے تو ہمارا جو کاروبار زندگی ہے وہ بالکل متاثر ہو جائے گا۔ دیکھیے ہمارے تاجر جو ہیں وہ جھگڑ رہے ہیں، لڑ رہے ہیں کہ کاروبار کھولا جائے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے اپنے ہاں تو لاک ڈاؤن میں نرمی کر دی، انہوں نے کاروبار کھولنے کا کہہ دیا ہے۔ اب اسی طرح ہمارے سندھ کے تاجر جو ہیں کراچی کے خاص طور پر، وہ لڑ جھگڑ رہے ہیں کہ بھئی ہمیں اجازت دی جائے۔ اب رمضان المبارک کی آمد بھی ہے، تو ہمیں کچھ نہ کچھ سوچ سمجھ کے کرنا پڑتا ہے۔ خالی ڈاکٹروں کی باتیں نہیں، ڈاکٹر تو کہتے ہیں یہی ڈاکٹر ان کے پاس اچھے بھلے مریض لے جائیں، یہ تو ہڑتالیں کیا کرتے تھے نا ینگ ڈاکٹرز کے نام پہ، اور کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے یہ انسانوں کو جانوروں کی طرح ٹریٹ کرتے رہے ہیں۔ ابھی ٹھیک ہے قوم کو آپ کی ضرورت ہے تو آپ کا کام علاج کرنا ہے، پالیسی بنانا نہیں۔ پالیسی بنانا حکومتوں کا کام ہے، وہ آپ حکومتوں پہ چھوڑ دیں۔ آپ لوگ اپنا علاج جو کر رہے ہیں لوگوں کا اچھا کر رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں، وہ کریں۔ باقی ہاں ایک جو چیز ہے کہ ہسپتالوں پہ اگر پریشر بڑھتا ہے تو آپ آئسولیشن سینٹر بڑھا دیں، اور انہی آئسولیشن سینٹرز کو ہاسپٹلز کے درجے بھی دیے جا سکتے ہیں۔ جی اچھا برلا صاحب، آپ جس قوم کی بات کر رہے ہیں کہ ڈاکٹرز الگ پیج پر ہیں یا وزیر اعظم الگ پیج پر ہیں، یہاں پر تو ایک چاند کے معاملے پر بھی اگر ہم دیکھیں تو ایک پیج پر ہمیں نظر نہیں آتے، تو پھر آپ کس طرح سے توقع کر رہے ہیں کہ
ایک پیج پر ہوں گے اور ایک ہی حکمت عملی لے کر سب چلیں گے؟ یہ بڑی بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم ایک پیج پر نظر نہیں آتے۔ مثلا جب یہ کرونا وائرس کا آغاز ہوا پاکستان میں تو بعض لوگوں نے ایک مخصوص فرقے کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی۔ اچھا، پھر وہ جو لوگ الزامات لگا رہے تھے پھر ان کے ہاں سے کرونا وائرس نکل آیا تو پھر وہ سارے چپ کر گئے۔ تو آپ کو یہ جو کرونا وائرس ہے اس کو نہ کسی مذہب کی اینک سے دیکھنا چاہیے، نہ کسی صوبائی تعصب کی اینک سے دیکھنا چاہیے، نہ لسانی تعصب کی اینک سے دیکھنا چاہیے۔ یہ ایک مرض ہے، یہ نہ کسی کا مذہب دیکھ رہا ہے، نہ کسی کا فرقہ دیکھ رہا ہے، نہ کسی کی رنگت دیکھ رہا ہے۔ تو لہٰذا اس کو ایک مرض سمجھیں، ایک وائرس سمجھیں، وائرس سمجھ کے ٹریٹ کریں۔ یہ وائرس کسی فرقے کا نہیں، کسی مذہب کا نہیں اور کسی ملک کا بھی نہیں۔ تو آپ اس کو بطور ایک مرض ٹریٹ کریں، پہلی بات۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ احتیاطی تدابیر کیوں نہیں استعمال کرتے؟ آپ احتیاطی تدابیر استعمال کریں، احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے تاکہ آپ اس سے بچ سکیں۔ اس طرف آپ جاتے نہیں ہیں اور کہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن سخت کر دیں۔ جی اچھا برلا صاحب، لاک ڈاؤن سخت کرنے کے بعد یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں جنہوں نے علاج کرنا ہے۔ اب دیکھیے پاکستان سے کہیں زیادہ سخت لاک ڈاؤن جن ملکوں میں ہوا، اٹلی میں ہوا، اور اٹلی میں تو ہاسپٹل بھی بڑے جدید تھے۔ اسپین میں ہوا لاک ڈاؤن بہت سخت، ابھی تک چل رہا ہے۔ لیکن وہی بات ہے نا کہ وہاں پر انہوں نے سٹارٹنگ میں وہ اقدامات نہیں کی جو کرنے چاہیے تھے، جیسا یہاں پر بھی ہم نے بہت سی مسٹیکس دیکھی ہیں جو گورنمنٹ سے ہوئی ہیں۔ یہ کوئی ایسا ہے، یہ اچانک ایک آفت آئی ہے، اس کو ایک آفت لینا چاہیے۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ مہینوں کے مہینے ملک بند کر دیں۔ آپ کا نظام سلطنت بھی چلنا ہے، آپ کا نظام معاشرت بھی چلنا ہے، آپ کا نظام معیشت بھی چلنا ہے۔ تو اس میں مثلاً ابھی یہ دیکھیے امریکہ ترقی یافتہ ملک ہے، لیکن وہاں پر مظاہرے ہو رہے ہیں کہ بھئی کھولا جائے۔ اب یہ جو لاک ڈاؤن ہے اس کا بہت ویسٹ میں تو بہت ہی نقصان ہو رہا ہے، وہاں آدمی برداشت بڑھ رہی ہے، گھروں میں تشدد ہو رہا ہے، اور گھریلو تشدد کے جتنے واقعات اس دوران ہوئے ہیں شاید ہی اس سے پہلے نہ ہوئے ہوں۔ تو وہاں پر جو طلاق کی ریشو ہے وہ بھی بڑھ گئی ہے۔ اب اس سے دیکھیے نا کہ سماجی مسائل بھی جنم لیتے ہیں۔ آپ لاک ڈاؤن تو کر لیں، اور جن ملکوں نے کیا بھی ہے لاک ڈاؤن، وہاں جن لوگوں کو کرونا ہونا تھا، پھیلنا تھا، پھیل گیا۔ تو اب یہ جو ہمارے ملک ہیں، جو ترقی پذیر ملک ہیں، جو تھرڈ ورلڈ میں ہیں، یہ ویسا لاک ڈاؤن نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ان کے پاس تو پیسے نہیں ہیں۔ یہاں تو غریب لوگ ہیں، وہ بیچارے مر جائیں گے۔ تو وزیر اعظم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک نہیں کیسز زیادہ آتے مساجد کھلی رکھیں گے۔ اگر کیسز زیادہ ہو گیا اور مسجد کھلنے کی وجہ سے اگر ایسا ہوا، کرونا کے کیسز بڑھے، تو ہم تب مساجد بند کریں گے، نہیں ہمیں ویٹ کرنا پڑے گا کہ کیسز زیادہ ہوں۔ دیکھیے یہ ایک علماء کے ساتھ بیٹھ کے بڑی لمبی چوڑی بحث ہوئی ہے، بڑی باتیں ہوئی ہیں، تو ان کے ساتھ ایک ایس او پیز بنے ہیں۔ جو 50 سال سے اوپر کے لوگ ہیں وہ مسجد میں نہیں آئیں گے۔ اب دیکھیے یہ جو مفتی منیب الرحمان ہیں، یہ رویت حلال والے، اور پہلے کوئی اور موقف لے کر سامنے آئے مفتی تھے، تقی عثمانی صاحب جو ہیں وہ اپنے گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب اچھا یہ چاند کی آپ نے بات کی تھی، تو دیکھیے ایک پیج پہ یہ نہیں آ سکتے، یہاں تو یہ صحیح بات ہے آپ کی، چاند پہ نہیں آتے۔ اچھا یہ چاند کے بارے میں بھی میں ایک بات عرض کرتا چلوں، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ باقی 10 مہینے چاند پورے پاکستان کا ایک ساتھ نکلتا ہے، یہ جو چاند ہے رمضان المبارک کا اور یہ جو عید الفطر ہے، یہ جو چھوٹی عید ہے، ان کا چاند ہمیشہ پوپل زئی صاحب پشاور والے، مسجد قاسم علی خان والے، جو مولانا پوپل زئی ہیں، وہ پہلے ہی چاند نکال دیتے ہیں اور ان کو پتہ نہیں گوائیاں کدھر سے مل جاتی ہیں۔ ایک تو دیکھیے یہ میرے حساب میں تو کام ہی نہیں ہے رویت حلال، یہ مولویوں کا کام نہیں ہے کمیٹی، یہ ایک سائنسی کام ہے، یہ وزارت سائنس کے پاس ہونا چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ ہمیں ایک ہی دن عید کرنی چاہیے یا ایک ہی دن روزہ کرنا چاہیے، باقی سارا سال یہ اختلاف کیوں نہیں جنم لیتا؟ یہ مجھے آج تک ان مولویوں کی سمجھ نہیں آ سکی کہ باقی پورا سال یہ کیوں نہیں کرتے۔ اسی طرح میں نے ابتدا میں بات کی
کہ انہوں نے کرونا کو فرقہ وارانہ رنگ دینے کی کوشش کی، وہ بھی غلط ہے۔ سیاسی رنگ دینے کی کوشش کی، وہ بھی غلط ہے۔ اگر لسانی رنگ دینے کی کوشش کریں وہ بھی غلط ہے۔ تو آپ لوگوں کو اب تو سیکھ جانا چاہیے، اب تو بسید قوم آپ کو کام کرنا چاہیے، سب لوگوں کو مل جل کر کام کرنا اچھا چاہیے۔ برلا صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ کون سی ایسی فرسٹ مسٹیک ہے جو گورنمنٹ سے ہوئی ہے اس سب سچویشن کو ڈیل کرتے ہوئے؟ گورنمنٹ سے جو مسٹیک ہوئی، میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے ہمارے پاس جو کرونا وائرس آیا ہے وہ چین سے تو نہیں آیا، ہمارے پاس آیا ہے یورپ سے، امریکہ سے، اور جو ہم خود لے کر آئے ہیں۔ برطانیہ سے، سعودی عرب سے، ایران سے، یا یہ یو اے ای سے۔ اب اس میں جو حکومت سے مسٹیک ہوئی وہ یہ ہوئی، حکومت کو چاہیے تھا کہ جتنے لوگ بھی پاکستان کے باہر سے آ رہے ہیں ان کو آئسولیشن سینٹر میں ڈالتے، ان کو کوارنٹینہ میں ڈالتے۔ وہ نہیں ڈالا گیا شروع میں، تو وہ لوگ ملک میں پھیل گئے، اور جب ملک میں پھیل گئے تو وہ اپنے رشتہ داروں کو بھی ملے، اور ظاہر ہے اس سے کرونا پھیلتا گیا۔ اب تو مجھے ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے، میرے کسی دوست نے مجھے بھیجا کہ پاکستان، وہ باہر رہتا ہے، امریکہ میں رہتا ہے، اس نے کہا پہلے پاکستان میں جاتے تھے نا تو لوگ بڑے آ کے ملنے آتے تھے، گلے ملنے آتے تھے۔ اب کوئی باہر سے پاکستان جاتا ہے تو ہمسائیگی سے فون کر دیتے ہیں پولیس اسٹیشن کہ ایک ہو رہا ہے جو باہروں پھاڑ لو۔ تو اس میں دیکھیے یہ جو یہ بھی ایک غنیمت ہے، میں سمجھتا ہوں، یہ جو انٹرنیٹ ہے اور ٹیلی فون ہے، اس کی سہولتیں یہ بھی لوگوں کو مصروف رکھتے ہیں، کافی انگیج رکھتے ہیں۔ ایک تو یہ جو وقت ہے تنہائیوں کا، اس میں آپ اپنے خدا کو یاد کریں۔ پاکستان سے غلطی جو ہوئی ہے وہ یہی ہوئی ہے کہ انہوں نے دوسرے ملکوں، دیکھیے چائنا نے ان کے ساتھ ایک مہربانی کی، چائنا نے وہاں سے کوئی پاکستانی نہیں آنے دیا۔ اب یہ جو ہماری غلطی ہے، ہمارے سول ایویشن ڈپارٹمنٹ کا فالٹ ہے یا حکومت کا فالٹ آپ کہہ لیں، اس میں یہ ہوا کہ ان کو چاہیے تھا کہ جتنے لوگ باہر سے آ رہے ہیں ان کو آئسولیشن میں بھیج دیتے، کوارنٹینہ میں بھیج دیتے۔ اچھا یہ کوارنٹینہ جو ہے یہ پرانا رواج ہے۔ مثلا جب 1900 یہ جو پچھلی صدی تھی، 20ویں صدی، اس کے آغاز میں جب علامہ اقبال پڑھنے کے لیے گئے تو بحری جہاز کے ذریعے جا رہے تھے، تو عدن میں ان کو کوارنٹینہ میں رہنا پڑا۔ تو اس وقت بھی کوارنٹینہ کرتے تھے۔ اس وقت کیا وجہ تھی؟ اس وقت یہ وجہ تھی کہ ایک تو 7 بر اعظم ہے دنیا میں، 7 بر اعظموں کو سمندروں نے تقسیم کر رکھا ہے۔ آج سے پہلے جو وبائیں پھوٹتی تھیں وہ کسی ایک وبا پھوٹتی تھی تو ایک بر اعظم میں ہوتی تھی، تو ہوائی جہاز نہیں تھے تو بحری جہاز ہوا کرتے تھے، تو ایک بر اعظم سے کوئی دوسرے بر اعظم میں جاتا تھا تو بحری جہاز کے ذریعے جاتا تھا، تو وہ کوارنٹینہ سینٹر وہاں بنائے جاتے تھے، جو ان کی بندرگاہیں تھیں ان کے پاس، تو وہاں کوارنٹینہ میں لوگوں کو دن گزارنا پڑتے تھے، یہ ایک علاج تھا۔ مگر اب جو وبا آئی ہے، دیکھیے اس سے پہلے 1919 میں آئی طاعون کی، اس سے یہ جو انفلوئنزا کی، اس سے پہلے طاعون بھی پھیلا، تو اس میں دیکھیے طاعون جب پھیلا تو یورپ میں لاکھوں افراد مر گئے۔ وہ ایک کنٹری تک محدود تھا نا، پوری ایک کنٹری یا ایک بر اعظم تک محدود رہتا تھا۔ اب یہ جو وبا آئی ہے تو یہ 7 بر اعظموں میں ہے۔ اس میں دیکھیے آپ کے ہوائی جہازوں کا بھی قصور ہے، آپ انسان سہولتیں تو لیتے ہیں لیکن اس میں سے قصور بھی نکل آتے ہیں۔ آپ کے ہوائی جہازوں کے راستے، ایک مسافر ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم میں چلا گیا، وہاں پہنچ گیا۔ تو اس میں یہی ہے کہ سب سے اہم چیز پھر وہی بات ہے کہ احتیاط لازم ہے، احتیاط کریں اور اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ احتیاط علاج سے بہتر ہے۔ نور عبداللہ صاحب، یہاں پہ بریک کا وقت ہوا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
वेलकम बैक। बल्ला साहब, एक एक कर रिपोर्ट्स सामने आती जा रही हैं और कहा यह जा रहा है कि तमाम जो रिपोर्ट्स हैं जिन जिन सेक्टर्स में करप्शन हुई है उस हवाले से रिपोर्ट्स को जो है वो मंजर आम पर लेकर आना है। कितना क्रेडिट देंगे आप इमरान खान साहब को? बिल्कुल इमरान खान को क्रेडिट मिलना चाहिए। उन्होंने देखिए जब वो हुकूमत में नहीं थे उस वक़्त भी वो कहते थे कि मैं माफियाज से लड़ूंगा, मैं माफियाज को बेनकाब करूंगा। तो अब उन्होंने देखिए पहले साल तो उन्होंने नहीं किया बेनकाब, और पहले साल उन्होंने बहुत से काम नहीं किए, और उसका वो कहते हैं कि चूँकि मैं माशी मुश्किलात का सामना था हमें, तो मैं बहुत से काम नहीं कर सका। अब उन्होंने आज जो उनकी बातें थी, अब एक तो देखिए उन्होंने कहा कि ये जो IPP से मायदे हैं ये भी एक अजाब है। इसलिए अजाब है कि बिजली वो महंगी देते हैं और हुकूमत को देना पड़ती है सस्ती बिजली आवाम को। अगर वो महंगी करे हुकूमत तो आवाम की चीखें निकलती हैं, और दूसरी तरफ जो मुआहदों ने उनको बांध रखा है, और मुआहदे भी देखिए उस वक़्त की जो भी हुकूमत थी, मैं अब किसी पे क्या तनकीद करूं, 93 में ये जो हुए मुआहदे, 93 से 96 जो भी गवर्नमेंट थी, उसमें इन लोगों को डॉलरों में पेमेंट का कहा गया। अब होने तो मुआहदे ये चाहिए था कि रुपए में होता, ये पाकिस्तानी लोग थे, मगर इन्होंने बड़ी कमाल होशियारी से डॉलरों में मुआहदे कर लिए। अब रुपया सस्ता हो गया, डॉलर महंगा होता गया। एक तो ये मुल्क को नुकसान हो रहा है, फिर इसमें हुकूमतों ने पैसा दिया नहीं इनको, IPPs को बहुत कम दिया, उसमें सूद दर सूद इनके जो पैसे हैं ना वो बढ़ते गए, और अब वो बहुत ज़्यादा पैसे हो गए। अब हुकूमत ने एक फ़ैसला किया है कि इनके साथ दोबारा से बात की जाए और किसी बात पे लाया जाए इनको, ताकि हम लोगों को सस्ती बिजली दे सकें और अपनी इंडस्ट्री को सस्ती बिजली दे सकें। अच्छा बल्ला साहब, इसकी तरफ भी आते हैं। पहले ये बताइएगा, ये जो एहतिसाब का अमल फिर से शुरू हो चुका है, आपको क्या लग रहा है? क्योंकि असद उमर ये कहते हैं कि इसमें सरकारी लोग भी शामिल हैं, और क्या पता जो हुकूमती लोग हैं वो भी इसमें शामिल हों, क्योंकि एक रिपोर्ट जो सामने आई उसमें हुकूमती लोग भी शामिल हैं। तो आपको लगता है कि आने वाले दिनों में जो रिपोर्ट्स आहिस्ता से सामने आएंगी उसमें ये बॉम्ब किस पर गिरने वाला है? देखिए इसमें बिल्कुल हुकूमती लोग भी शामिल हैं, और ये इत्तेफाक है कि ये लोग हर हुकूमत में होते हैं माफियाज के। मैं एक और बात कर लूँ उसके बाद इस सवाल पे आता हूँ। जो गैस की बात है वो शाहिद खकान अब्बासी साहब बातें बहुत करते हैं और बड़ा उन्हें दुख है। उन्होंने कतर के साथ एक महंगा मुआहदा किया और पाकिस्तान को एक महंगी गैस लेना पड़ी, LNG, और अभी तक वो पाकिस्तानियों ने इस्तेमाल भी नहीं की और 2 साल से पाकिस्तान पैसे दे रहा है। तो ये हमारे जो सियासी हुकूमतों के दोनों फैसले, IPPs वाला भी और LNG वाला भी, इन्होंने ये फ़ैसले करते वक्त, ये मुआहदे करते वक्त अपने वतन के मफाद को अजीज़ नहीं रखा। हो सकता है बीच में से अफराद का मफाद हो। अब आ जाइए अफराद के मफाद की, इस हुकूमत में भी शामिल हैं लोग। अभी जो काबीना का लास्ट इजलास हुआ है उसमें से क्यों 3-4 लोग उठकर चले गए, चूँकि उनकी कंपनियां हैं। तो उन लोगों को भी पाकिस्तान का एहसास करना चाहिए, और फिर वो हुकूमतों में क्यों बैठे हुए हैं, ये वज़ीर आज़म इमरान ख़ान इसके जवाबदेह होना चाहिए उनको, कि कॉन्फ्लिक्ट जो है इंटरेस्ट का, उसके तहत तो वो हुकूमत में शामिल ही नहीं हो सकते। तो रज़ाक दाऊद साहब और नदीम बाबर साहब और खुसरो बख्तियार, ये लोग क्या हुकूमतों में कर रहे हैं? और बाकी एहतसाब सबका होना चाहिए। अगर इसमें सरकारी लोग भी आते हैं, मसलन वो जो LNG का मुआहदा है उसमें वो जो खातून है ओगरा वाली चेयरपर्सन जो थी, उनका बड़ा हाथ है। इसके अलावा मिनिस्ट्री में और लोगों का भी हाथ होगा, कोई एक बंदे का तो हाथ होता नहीं। तो यहाँ हमें चीन वाला मॉडल अपनाना होगा। बंदा रिटायर्ड भी हो गया है, उसको पकड़ के लाओ, उसको सज़ा दो, तो फिर ये मुल्की निज़ाम ठीक होगा। एहतसाब होना चाहिए, सबका होना चाहिए। अगर कोई वफाकी सेक्रेटरी या सरकारी मुलाजम ने कहीं गड़बड़ की है
اور وہ ریٹائرڈ ہو گیا ہے تو اس کو لائیں، اس کو کٹہرے میں لایا جانا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ نے دھندا کیا اور آپ ریٹائرڈ ہو گئے. تو ایسے لوگ، بعض لوگ جو ہیں وہ ریٹائرمنٹ وقت سے پہلے بھی لے لیتے ہیں، جنہوں نے واردات کی ہوتی ہے. مثلا ابھی یہ ریڈیو پاکستان کا ایک ڈی اے ہے، ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن، اس نے اپنی بیوی کی بھی پہلے ریٹائرمنٹ لے لی قبل از وقت، اب اپنی ریٹائرمنٹ کی بھی درخواست دے دی ہے. اور بھاگنا چاہ رہے ہیں. اس کا بھاگنا چاہ رہے ہیں نا، اس کا مطلب آپ اپنی کرپشن پہ پردہ ڈال رہے ہیں کہ جی میں نے تو قبل از وقت ریٹائرمنٹ لے لی تھی، میرا تو کوئی قصور. او بھائی آپ کا قصور ہے تو نیب کو ایک تو ایسے لوگوں کا کلا کما کرنا چاہیے اور ایسے لوگوں کا احتساب کرنا چاہیے. اچھا برلا صاحب، یہ جو جتنے فیصلے ہیں ریلیٹڈ ٹو بجلی، یہ تو میرے خیال سے کابینہ کے منظوری سے ہوتے رہے ہوں گے، تو پھر اس طرح کے جو فیصلے کرنے سے پہلے گورنمنٹ کیوں نہیں سوچتی؟ دیکھیے ابھی ایک یہ جو معاہدے ہوئے جس طور، ابھی تو کابینہ میں چیزیں آ جاتی ہیں. جب یہ آئی پی پیز کا معاہدہ ہوا تو اس وقت تو بس پرائم منسٹر نے فیصلہ کر دیا، سبحان اللہ، جو بھی کر دیا حکومت نے. جو بعد میں جو ایل این جی والا ہوا ہے اس میں وزیر خزانہ اسحاق ڈار تھے، تو ڈار صاحب جو کر دیتے تھے فیصلہ بس کسی کو پتہ نہیں ہوتا تھا کیا فیصلہ کر دیا. کابینہ میں یہ جو آپ کابینہ کہہ رہی ہیں نا، جو کابینہ میں لوگ بیٹھے ہیں یہ صرف سر ہلاتے ہیں. تو بڑی میں معذرت سے کہہ رہا ہوں، لیکن بیٹا صاحب آپ نے بات ہے نا 1993 سے یہ سٹارٹ ہوا ہے، تو کیا اس کے بعد جتنی بھی گورنمنٹس آئی ہیں سب ایسے ہی؟ اس میں مشرف صاحب کی گزری، اس میں دیکھیے ایک گورنمنٹ نے اگر معاہدہ کر لیا 20 سال کا یا 30 سال کا تو وہ پورے ملک کو 20-30 سال اس کی سزا بھگتنا پڑتی ہے. اب انہوں نے معاہدے تو کر لیے، اس کی سزا پاکستانی لوگوں کو بھگتنا پڑ رہی ہے. تو اس کے لیے پھر کیا آپشن ہے؟ کس آپشن کی طرف ہم جا سکتے ہیں؟ دیکھیے اس میں یہ ہے کہ آپ نیگوسیشن ہی کر سکتے ہیں نا ان کے ساتھ، یا پھر آپ اگر ایگریمنٹ ختم کرتے ہیں کینسلیشن کی طرف جاتے تو ہمیں وہ جرمانہ ہمیں کرنا ادا ہوگا. تو اس لیے کینسلیشن کی طرف تو نہیں، ہمیں جیسے ابھی ہماری حکومت قطر سے نیگوسیشن کرنے جا رہی ہے اور قطر کو شاید قائل بھی کر لیا گیا ہوا ہے کہ وہ کم قیمت پر گیس دیں، زیادہ قیمت پر نہیں. اب دیکھیے اب جب پٹرول کی قیمت سستی ہو گئی ہے تو ہمیں اس دور میں مہنگی گیس لینے کی ضرورت نہیں، ہم پیٹرولیم سیکٹر سے بہت سی انرجی پیدا کر سکتے ہیں. لیکن تو بلا صاحب ابھی ہوا ہے نا، ہمیں اس کا آئیڈیا تو نہیں تھا کہ کرونا آئے گا آئل سستا ہو جائے گا. نہیں، یہ تو تیل ابھی سستا ہوا لیکن معاہدے تو ابھی نہیں ہوئے. معاہدہ کرتے وقت بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے فیوچر کو نہیں دیکھا. نہیں، فیوچر کو نہیں، اپنے ملک کو نہیں دیکھتے، اپنا ذاتی مفاد. اس میں اب میں یہ بیان کروں گا تو پھر آپ کہیں گی کہ یہ اس میں ان کے کمیشن ہوتے ہیں. اب جو موٹر وے بنی جب پاکستان میں پہلی دفعہ، تو اس وقت سیکرٹری تھے، فیڈرل سیکرٹری یہ جو مواصلات کے تھے، فاروقی صاحب. تو انہوں نے مسلم لیگی ایک جوڑے کو کہا اس دن اسی اسلام آباد کے ایک بڑے ہوٹل میں، انہوں نے کہا لو جی میں نے میاں صاحب کا ایسا کام کر دیا کہ ان کی نسلیں یاد کریں گی، میں نے ان کو اتنے پیسے دلوا دیے. اب ایک فیڈرل سیکرٹری نے کس طرح وہ معاہدہ کیا، وہ کوریا کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہوا، اس میں کتنے پیسے گئے، کیا چیک، اس چیک کی پھر کاپیاں انہوں نے بے نظیر بھٹو کو دی تھی. لیکن برلا صاحب یہ تو ایک پرائیویٹ سیکٹر ہے، تو پھر اس طرح اس کے ساتھ کیسے ڈیل کیا جائے گا؟ دیکھیے جو بیرونی کمپنی آئی موٹر وے بنانے کے لیے وہ بھی پرائیویٹ سیکٹر سے تھی. تو پرائیویٹ سیکٹر سے کمپنی آ کے حکومت سے معاہدے کرتی ہیں. میں جو آپ سے عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے وزراء، ہماری حکومتیں معاہدے کرتے وقت اپنا مفاد ذہن میں رکھتی ہیں یا رکھتے ہیں، ملکی مفاد نہیں رکھتے. ٹھیک ہے، سوچنا یہ چاہیے کہ ہمیں اپنے ملک کا مفاد دیکھنا. برلا صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. اپنے ناظرین کو یہ بتاتے چلوں کہ رمضان کے دنوں میں آپ سے ملاقات نہیں ہو سکے گی کیونکہ جو ہمارے پروگرام کے ٹائمنگز ہیں اس ٹائمنگز میں افطار جو ہے وہ ٹرانسمیشن ہوا کرے گی. افطاری کا وقت ہوگا تو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی رمضان کے بعد. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.